प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीजें देखा करती थी। जब भी मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप नहीं लगती थी। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने भी पेड़ आते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हूँ। मैं ये सब देखकर हैरान होती और सोचती कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो एक और अजीब मंजर देखती। कुएं का पानी अपने आप ऊपर उठकर बिल्कुल मुंडेर तक आ जाता, जिससे मैं आसानी से अपने हाथों में मौजूद बाल्टी में पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती थीं और मुझे वहां से जाने नहीं देती थीं। वो कहती थीं, ऐ आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी भी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन होने लगता है। ये सारी बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरत होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में ऐसी कोई भी तकलीफ देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा मेरे सिर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो जाता कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात खानाए काबा के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करते, या अल्लाह, मेरे बेटे अब्दुल्लाह तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल को बाकी रख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा भी इसी इंतजार में रहते थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चे की पैदाइश कब होगी। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएंगे तो उनकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में हलचल मच गई और उनके उलेमा ने सारे यहूदियों को जमा करके कहा, देखो, आसमान पर लाल सितारा निकलने लगा है। इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाले हैं। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मक्का में किसके घर लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हामिला थीं, लेकिन अभी किसी के बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने वापस आकर अपने उलिमा को बताया कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके उलिमा ने कहा, अब मक्का में जाकर मालूम करो। फिर सारे यहूदी मक्का पहुँचे और वहाँ जाकर मालूम किया कि क्या किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो लोगों ने बताया, हाँ, मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे बच्चे की पैदाइश के बारे में मालूम करना है जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में ना हो। तो लोगों ने बताया, हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते की पैदाइश होने वाली है। उस बच्चे के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कुछ महीनों पहले ही वफात हो चुकी है। ये सुनकर यहूदियों के होश उड़ गए और वो रोते चिल्लाते अपने उलिमा के पास पहुँचे और कहने लगे, हाय अफसोस, अब नबूवत यहूदियों के हाथों से निकलकर मक्का वालों में पहुँच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वो मुबारक दिन जिसका इंतजार आसमान, जमीन और हर मखलूक कर रही थी। आज उस मुबारक बच्चे की पैदाइश हुई जो आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आने वाले थे। आज उस अजीम हस्ती की विलादत हुई जिनसे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा बन गया और जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब नाजिल फरमाई। आज उस मुबारक बच्चे की पैदाइश हुई
جن کی زندگی میں جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی رہی، آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور انہیں محسوس ہوا کہ شاید آج ان کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک بزرگ عورت حضرت شفا رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آج رات تم آمینہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ رات گزرتی گئی اور چاند بھی خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات میرے بچے کی پیدائش ہوئی، اس وقت میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا۔ دوستوں، اسی غریبی کے عالم میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے بیٹے گھر کے باہر بیٹھے رہیں کہ اگر میرے بیٹے عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو تو ہم فوراً ان کے علاج کا انتظام کریں، اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی اور چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا اور باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے حضرت شفا کو آواز دے کر کہا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزر گیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کچھ باتیں ایسی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ یہ باتیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئیں اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگیں، اے آمینہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دائی شفا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور ایک طرف زمین میں لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدل لی اور گھٹنا ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک سجدے کی حالت میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، جیسے پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہوں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبریل، اس بچے کو ساری دنیا کی سیر کراؤ، اسے سارے نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، اسے ایوب علیہ السلام کا صبر دو، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو اور اسے داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو۔ پھر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبد المطلب، تمہیں پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے حضرت عبد المطلب کی ساری تھکان جیسے ایک پل کے لیے ختم ہو گئی۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے حضرت شفا سے کہا، جلدی سے مجھے میرا پوتا دکھاؤ۔ جب دائی شفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئیں تو آپ کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ آمینہ کے گھر اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندھی سویبہ نے اسے جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تمہیں بھتیجا مبارک ہو، تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور اس خوشی میں اس نے اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن خوشی کے مارے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی جانب چلے جا رہے تھے۔ مکہ کے لوگ بھی خوشی کے اس موقع پر ان کے ساتھ چل رہے تھے۔
کعبہ کے پاس پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اس کی زندگی میں اسے بہت بڑا مقام عطا فرمانا۔ شاید اس وقت حضرت عبد المطلب کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہی پیارا پوتا آگے چل کر پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آنے والا ہے۔ یہی وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے معراج کے اس مبارک سفر پر بلایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالی کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ وہی مبارک ہستی ہیں جن کی آنکھوں میں اپنی امت کے لیے آنسو آ جاتے تھے اور جن کی زندگی پوری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا پیغام بن گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، یعنی جس دن دنیا میں اس عظیم ہستی کی آمد ہوئی وہی دن بعد میں وحی الہی کے نازل ہونے کے لیے بھی خاص ہوا۔ پیارے دوستو، حضرت عبد المطلب اپنے اس پیارے پوتے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر ان کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جن کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب نام تم نے اپنے پوتے کا رکھا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے مکہ والو، تمہیں کیا معلوم کہ میرے اس پوتے کی ایک دن کیسی شان ہوگی، لوگ ایک دن اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو یہ کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے ہوئے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر وہیں ٹھہر گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر جیسے آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ جدھر انگلی کرتے چاند بھی اسی طرف ہوتا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی۔ تو اللہ تعالی نے چاند کو حکم دیا کہ اے چاند، میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جا اور انہیں رونے مت دینا۔ پیارے دوستو، روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کے وقت کئی عجیب اور حیرت انگیز واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب اوندھے منہ زمین پر گر پڑے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا کو اس بات کا اشارہ دیا جا رہا ہو کہ اب بت پرستی کا اندھیرا مٹنے والا ہے اور توحید کا پیغام پوری دنیا تک پہنچنے والا ہے۔ اسی طرح ایران کے بادشاہ کے محل میں ایک ایسا آتش کدہ تھا جس میں 1000 سال سے آگ جلتی آ رہی تھی اور مجوسی لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ یہ واقعہ بھی لوگوں کے لیے بے حد حیرت کا سبب بنا۔ اسی طرح ایران کے بادشاہ کے محل میں بنے 14 برج بھی اس رات گر پڑے۔ یہ برج بادشاہ کی طاقت اور شان کی نشانی سمجھے جاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان کا گرنا ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ مانا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کے اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔
جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے کچھ ایسی نشانیاں نظر آئیں جنہیں وہ آخری نبی کی آمد کی نشانیاں سمجھتا تھا۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا، کیا آج اس شہر میں کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، آج آمینہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس یہودی نے پوچھا، کیا وہ ایسا بچہ ہے جس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، ہاں، وہ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں اور ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ یہودی بے چین ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے اس بچے کے پاس لے چلو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ جب اس نے آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت کا نشان دیکھا تو وہ کچھ دیر تک خاموش ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، افسوس، آج بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ واقعی وہ یہودی اپنی کتابوں میں آخری نبی کی آمد کی نشانیاں پڑھ چکا تھا، اور جب اس نے ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ آخری نبی کی آمد ہو چکی ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھے وہ عجیب اور حیرت انگیز واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کے موقع پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ مکہ میں پیدا ہونے والا یہ بچہ آگے چل کر پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ آگے چل کر اسی مبارک ہستی نے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر حق اور سچائی کا راستہ دکھایا۔ آپ نے لوگوں کو انسانیت، محبت اور بھائی چارے کا سبق دیا اور اپنی پوری زندگی اپنی امت کی ہدایت اور بھلائی کے لیے گزار دی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانے والا بنائے اور ہمیں سچا اور نیک امتی بنائے۔